अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए आलमी सतह से मुसलसल आवाज़ें उठ रही हैं। इमरान खान, उनके पार्टी के रहनुमा और दीगर कारकुनान की बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर न सिर्फ आलमी इदारे बोल रहे हैं, बल्कि इस हवाले से मुसलसल शदीद तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। इसी हवाले से इमरान खान के लिए एक बार फिर आलमी सतह पर आवाज़ उठाई गई है। उसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजदगी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह को जब बताया गया कि उनका नाम बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद कर दिया गया है और पार्लिमानी कमेटी की जानिब से इस हवाले से मंजूरी दी जा चुकी है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पर क्या जवाब दिया, वो इंतहाई हैरान कुन जवाब है। उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई का वक्त करीब आ चुका है और आज बुध के रोज़ इंतहाई अहम पेशरफ्त होने का इम्कान है। और इस हवाले से इमरान खान की लीगल टीम कैसे पुरुमीद है, कैसे इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई बहुत जल्द मुमकिन होने वाली है, इस हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। यकीनन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं या उनके रहनुमा हैं, उनके लिए ये बड़ी खुशकुन ये खबर होगी कि इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई अब करीब आ चुकी है। इस हवाले से भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगाज करते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए उनकी नामजदगी हो चुकी है। 9 रुकनी कमेटी थी, जिसमें से 8 मेंबरान ने, जो टोटल 12 रुकनी चौके थी, उसमें से 9 ने शिरकत की। पीटीआई के 3 रुकन इसमें शरीक नहीं हुए। उन 9 में से 8 ने जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की सिफारिश की है और ये टोटल जो 12 की तादाद है उसका 2/3 बनती है और 2/3 से ही किसी जज को चीफ जस्टिस तैनात किया जा सकता है। तो अब मामला यहाँ पर यह होता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस के लिए उनकी नामजदगी हो चुकी, एक प्रोसेस था, हो गया। तो उसके बाद जो जस्टिस मंसूर अली शाह है, जो जस्टिस याहिया अफरीदी के सीनियर भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, और अगर सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे चला जाता तो जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी अब चूंकि नॉमिनेट हो चुके हैं, वो इनकार करते हैं, नहीं करते, चीफ जस्टिस पाकिस्तान हल्फ बनते हैं, हल्फ उठाते हैं। वो उसके बाद एक लंबी बहस है, उसके ऊपर हम अलग से गुफ्तगू करेंगे कि जस्टिस याहिया अफरीदी अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते हैं तो फिर उन्हें कौन से अहम इकदाम सबसे पहले उठाने चाहिए। और अब चूंकि जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए उनकी नामजदगी हो चुकी, तो गुज़राए जो है इस हवाले से वो क्या कहते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इस हवाले से क्या जो उनका जवाब था, इसके ऊपर तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। सीनियर एंकर हैं, सहाफ़ी हैं महर बुखारी, दुनिया टीवी से वाबस्ता हैं और उस पर जो है ये एक ट्वीट करती हैं महर बुखारी। और ये ट्वीट क्या करती हैं, ये कहती हैं कि जस्ट स्पोक टू अ क्लोज फैमिली मेंबर ऑफ जस्टिस मंसूर अली शाह, ही सेड दैट आई एम फाइन एंड डूइंग एंड गोइंग ऑफ टू स्लीप एंड आई नीड टू गो अर्ली टू सुप्रीम कोर्ट। यानी महर बुखारी ये कहती हैं कि जब जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी का बाकायदा ऐलान किया गया और जस्टिस मंसूर अली शाह को नज़रअंदाज किया गया, जस्टिस मुनीब अख्तर को नज़रअंदाज किया गया, तो उसके बाद उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के अहले खाना में से एक करीबी उनके जो अजीज़ हैं, फैमिली मेंबर हैं, उन्होंने उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि जस्टिस याहिया अफरीदी की के बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजदगी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का इस वक्त क्या उनकी राय है, उनका क्या रद्द अमल है। तो इस पर जो जस्टिस मंसूर अली शाह के अहले खाना हैं, जिसके साथ महर बुखारी साहिबा की गुफ्तगू हुई और उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मैं सोने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि सुबह मैंने जल्दी सुप्रीम कोर्ट पहुंचना होता है। तो ये जवाब दिया गया जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से। ये जो ट्वीट है महर बुखारी का, ये ट्वीट इन्होंने किया है 11:54 पर रात को और उस वक्त यानी कि 12 बज रहे थे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह अगर उस वक्त सोने के लिए जा रहे हैं तो यकीनन उन्होंने सुबह जल्दी उठना होता है। जजेस को सुबह तकरीबन 8-9 बजे के दरमियान जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, मुख्तलिफ फाइलें भी इनको पढ़ना होती हैं।
تو اب اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس یا تو یہ جو تعیناتی ہے اس پروسیس کو وہ بالکل نظر انداز کر چکے ہیں ذہنی طور پر، پھر یا تو وہ قبول کر چکے ہیں کہ میں چیف جسٹس پاکستان نہیں بن سکتا، مقتدر حلقوں کو شاید انہوں نے ایسا ناراض کیا کہ اب ان کے نام کے اوپر بھی عمران خان کی طرح کاٹا لگا دیا گیا ہے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس دباؤ کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، ایسا بیہیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، ایسا برتاؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ دیکھیں جی اٹس نارمل، کوئی بات نہیں، مجھے نہیں بنایا تو کوئی بات نہیں، کسی اور کو کوئی اور بن گیا، اس کی قسمت، اس کا لک. تو یہ شاید یہ والا بھی ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے بندے کا کہ بندہ ذرا سخت لونڈا جس طرح ہوتا ہے نا کہ سختی دکھانا، کسی چیز سے پریشان نہ ہونا، شاید وہ اس طرح کا رویہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ میں چیف جسٹس بنتا ہوں یا نہیں، بلکہ میں بطور جج بھی سپریم کورٹ کے اندر اپنی خدمات سر انجام دیتا رہوں گا اور اپنا کام کرتا رہوں گا، کیونکہ میرا کام انصاف کرنا ہے. چیف جسٹس بن کر بھی انصاف ہو سکتا ہے اور سپریم کورٹ کا جج رہ کر بھی انصاف ہو سکتا ہے. بہرحال یہ تو جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے اہل خانہ مزید اگر اس حوالے سے کچھ بتاتے تو صورتحال مزید واضح ہوتی، لیکن اس وقت جو چیز بن رہی ہے ہم اس کے تناظر میں اس کی جو بھی ایک یا دو صورتیں بنتی ہیں اس کے اوپر ہم بیٹھ کر اس کا جو تجزیہ ہے وہ کر سکتے ہیں یا اس کے اوپر اپنی اوپینین دے سکتے ہیں. اب جو دوسری اس میں اہم چیز جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی رہائی کب تک ممکن ہوگی. رواں سال مارچ کے مہینے میں، مارچ کے آخر میں عمران خان صاحب کی جانب سے اڈیالہ جیل میں جب ان کے مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کی رہائی کب تک ہوگی. تو انہوں نے کہا تھا مارچ کے مہینے میں کہ مجھے یہ مزید 4 سے 5 مہینے جیل میں رکھیں گے. یعنی اگر ہم مارچ سے شروع کریں، مارچ کے آخر سے، اور 5 مہینے کا ٹائم نکالیں تو وہ اگست کے آخر تک پورا ہو جاتا ہے. اب ستمبر بھی گزر گیا، اکتوبر بھی اب آخری اشرہ شروع ہو چکا ہے، تو ابھی تک عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی، 2 ماہ اوپر ہو چکے ہیں. تو اب اس حوالے سے کیا امکان ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کب رہا ہوں گی؟ تو اس پر عمران خان کے جو وکیل ہیں جناب بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، وہ اس حوالے سے کافی پر امید ہو چکے ہیں. اور بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کیا کہتے ہیں یہ ذرا آپ ان کی گفتگو سن لیں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آنے والے دنوں میں کب تک عمران خان یا ان کی اہلیہ جیل سے رہا ہو سکتے ہیں، بری ہو سکتے ہیں. ویسے سلمان صفدر صاحب آج جو بدھ کا دن ہے، آج وہ اس حوالے سے کافی زیادہ پر امید ہیں کہ کم از کم بشرا بی بی کی رہائی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ممکن ہو جائے گی، اور اس طرح عمران خان اور ان کے اہل خانہ کے لیے اچھی خبروں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا. ذرا سنیے کہ سلمان صفدر صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. سب کیسز میں یا ایکویٹلز ہیں یا ضمانتیں ہو چکی ہیں یا سسپینڈڈ سینٹنس ہے. فیلڈ میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. نئے مقدمات جو 1-2 بنائے ہیں وہ 1 یا 2 دن کی یا 1-2 پیشیوں کی مار ہیں، تو وہ بھی مقدمات ختم ہیں. سو عمران خان صاحب کا بھی ایبسلیوٹلی ٹائم از رائپ اینڈ میچیور فار ہز ریلیز. ان کی بیگم کا تو بہت عرصے سے ہوا ہے. خواتین کے لیے ویسے ہی ہمارے قانون میں بڑی اسپیشل کنسیشنز اور فیورز موجود ہیں جو کہ نہیں دی جا رہی خواتین کو بھی. سو اٹس اے کیس آف نو ایویڈنس ایز فار ایز بشرا عمران از کنسرنڈ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کل ان کا فیصلہ آ جائے گا اور کل فائنلی ایٹ لیسٹ کسی فیملی ممبر کے عمران خان صاحب کو گھر جانے دیا جائے. یہ ایک پازیٹیو سائن ہوگا، یہ گڈ سائن ہوگا، ایک ہیلدی سائن ہوگا کہ بیٹر سینسز پریویلنگ کافی ہو چکا ہے. میرا خیال ہے کہ بشرا عمران کا ٹائم آ چکا ہے کہ ان کو گھر جانے دیا جائے. تھینک یو ویری مچ. تو یہ جناب سلمان صفدر صاحب کی اوپینین تھی. سلمان صفدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے قانون میں بھی خواتین کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کنسیشنز یا کچھ نہ کچھ رعایتیں موجود ہیں. مریم صفدر امان کو آپ دیکھ لیں، 2019 میں ان کو لاہور ہائی کورٹ نے صرف اس بنیاد پر ضمانت دے دی تھی کہ مریم صفدر امان خاتون ہیں. عمران خان کی بہنیں جو صرف ڈی چوک میں موجود تھی ان پر دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا، ان کو جیلم کی جیل میں منتقل کیا گیا، اور اب انہیں بھی نہ تو ان کے ساتھ کسی کو ملاقات کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور نہ ہی ان کے مقدمات عدالتوں میں سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں. جب بھی ان کی سماعت آتی ہے تو جج رخصت پر چلے جاتے ہیں یا کیس کی سماعت ہی نہیں ہو پاتی. تو یہ ظلم جو ہے وہ عمران خان اور ان کی بہنوں، ان کی اہلیہ کے ساتھ یہ رکھا جا رہا ہے. اور دوسری جانب اب عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے بتا دیا، عمران خان کے خلاف 3 مقدمات سنائے گئے تھے، 3 میں سے 2 میں ان کے مقدمات جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، وہ بری ہو چکے ہیں. سائفر کیس ختم ہو چکا ہے، عمران خان شاہ محمود قریشی کی بریت ہو چکی ہے. اس کے علاوہ
عدت کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بری کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا اہم مقدمہ وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، اور وہ مقدمہ ہے جناب عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا، جس میں ہار کے حوالے سے اور دیگر جو ان کے توشہ خانہ کے تحائف تھے اس کے اوپر یہ کیس بنایا گیا تھا، اور اس حوالے سے بھی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، اور آنے والے کچھ دنوں میں یہ اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر ہونے کا امکان ہے، جس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کا یہ مقدمہ بھی اڑ جائے گا، عمران خان بری ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ایک مقدمہ مزید رہ جائے گا جس کی اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر سماعت جاری ہے، اور یہ مقدمہ بھی انتہائی مذاق خیز ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، القادر ٹرسٹ کیس، تو یہ ایک بھونڈا کیس ہے، اور اس میں مرکزی ملزم چونکہ ملک ریاض صاحب بنتے تھے لیکن انہیں بچایا گیا۔ دوسری جانب فراگوگی کا زمین کے حوالے سے الزامات عمران خان اور ان کی اہلیہ پر لگائے گئے، لیکن اس میں بھی فراگوگی عدالت کے اندر تمام تر ریکارڈ جمع کروا چکی ہیں کہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی رعایت ملک ریاض سے نہیں لی، بلکہ جو مارکیٹ ریٹ بنتا تھا وہی رقم ادا کر کے وہ زمین بنی گالہ میں خریدی گئی تھی۔ تو اس کیس کے اندر بھی کوئی جان نہیں ہے۔ ہاں، ٹرائل کورٹ سے ہر صورت عمران خان کو سزا سنائی جائے گی، یہ ہم پہلے بھی ایک پیٹرن دیکھ چکے ہیں اور اسی پیٹرن کے اوپر ہی عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن جب یہ کیس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے گا تو پھر اس کیس میں بھی عمران خان کی رہائی یقینی ہو جائے گی۔ تو یہ اب عمران خان صاحب کے لیے جو ایک مشکل وقت تھا وہ ختم ہو چکا، اور آسانیاں ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان اور ان کے اہل خانہ کے لیے آسانیاں شروع ہونے والی ہیں، اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایک نحوست جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے پورے پاکستان پر چھائی ہوئی تھی، اب وہ نحوست بھی ختم ہونے والی ہے، اور بہت کم ٹائم رہ گیا ہے جس کے بعد پاکستان کی عدلیہ ایک طرح سے ایک ایسے دباؤ سے آزاد ہوگی جو بغض، اناد، ذاتی رنجش کے علاوہ جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کے مائنڈ سیٹ پر وہ مشتمل تھا۔ بہرحال یہ رخصتی جب ہوگی جو کہ بہت قریب ہے، اور اب اس کی کنفرمیشن بھی ہو چکی ہے، تو اس کے بعد یقیناً عمران خان اور پی ٹی آئی کے مقدمات کے حوالے سے اچھی خبریں آپ کو سننے کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اب اس میں ایک اور جو اہم چیز ہے عمران خان صاحب کی غیر قانونی حراست کے حوالے سے، ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ختم کرنے کے حوالے سے، وہ ہے کہ غالباً عالمی جو پارلیمانی یونین ہے، انٹرنیشنل پارلیمنٹیرینز یونین، اس کی جانب سے بھی عمران خان اور دنیا بھر کے جو دیگر رہنما ہیں ان کے سیاسی جو حقوق ہیں ان کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے انہوں نے پریس ریلیز باقاعدہ جاری کی ہے، اور یہ پریس ریلیز اس کو معمولی اس وجہ سے بھی قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ عمران خان کے لیے مسلسل عالمی سطح پر آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور عمران خان کے علاوہ آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب کے لیے آواز نہیں اس طرح اٹھتی تھی، لیکن عمران خان کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ گزشتہ روز بھی انٹرنیشنل کمیشن فار جیورسٹ کی جانب سے بھی اس طرح کی کچھ چیزیں جاری ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ جو امریکی کانگریس ہے وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک قرارداد بہت بھاری اکثریت سے منظور ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اقوام متحدہ کا ایک ورکنگ گروپ بھی اس حوالے سے اپنی رپورٹ جاری کر چکا ہے، اور اس طرح دنیا بھر میں مختلف فورمز کے اوپر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے آوازیں اٹھائی جا چکی ہیں، اور اب انٹرنیشنل جو فورم ہے یہ پارلیمنٹیرینز کا، اس کی جانب سے یہ جو ایک اعلامیہ اس کو کہہ لیں، یہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور اس اعلامیے میں کیا کہا گیا ہے؟ اس اعلامیے میں دنیا بھر کے مختلف رہنماؤں کے حوالے سے جو ان کی گرفتاریاں، ان کو جیلوں میں ڈالنا، ان کے حقوق کی خلاف ورزی کرنا، اس کا انہوں نے احاطہ کیا ہے۔ اس میں کون کون سے ممالک ہیں؟ اس میں ایک تو کانگو ریپبلک آف جو ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کا اس کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اس کے علاوہ گنی بساؤ کا ذکر ہے، پھر نکاراگوا کا، اس کے علاوہ پاکستان سے اگر بات کریں تو عمران خان صاحب کے حوالے سے اس میں کہا گیا، تھائی لینڈ کا ذکر ہے، ٹیونیشیا اور وینزویلا کے جو مختلف ممالک ہیں اس کے حوالے سے اس پریس ریلیز کے اندر ان تمام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور عمران خان کے حوالے سے یہ جو آئی پی یو ہے یہ کیا کہتی ہے؟ یہ آئی پی یو کہتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر فرام پاکستان عمران خان اینڈ ہز کولیگز فیس ill treatment, arbitrary detention. The committee calls for their immediate release and respect for their rights. یعنی آئی پی یو یہ کہتی ہے کہ ان کی جو کمیٹی ہے جس نے یہ اعلامیہ جاری کیا
وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمران خان اور ان کے پارٹی کے دیگر رہنما، ان کے ساتھ ایک انتہائی ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، اور عمران خان کو اور ان کے جو دیگر پارٹی کے رہنما ہیں انہیں جبری حراست میں رکھا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کمیٹی کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ عمران خان اور ان کے کولیگز کی فوری رہائی یقینی بنائی جائے اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ تو یہ آواز اب عمران خان کی ایک اور عالمی فورم کی جانب سے اٹھائی گئی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کو شاید یہ بھی دکھ ہے کہ عمران خان کے لیے عالمی سطح پر اتنی زیادہ بحث کی جاتی ہے اور عالمی سطح پر ان کی رہائی کے لیے اور ان کے خلاف ہونے والی انتقامی کارروائیوں پر آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، لیکن جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی جاتی تھی۔ نواز شریف صاحب آپ کے تو اپنا بھائی آپ کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر نہیں پہنچ سکا تھا، پھر آپ دوسرے تیسرے کے ساتھ کیا گلہ شکوہ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کے آستین میں کون کون سے سانپ ہیں، اور آپ نے کہاں کہاں کون کون سی ایسی تاریخی سیاسی غلطیاں کی ہیں جس کا شاید کفارہ نہیں بلکہ صرف سزا ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔